अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। पाकिस्तान समेत सारी दुनिया के हालात जो हैं एक अहम इंतहाई मरहले में दाखिल होने लगे हैं और दोनों तरफ अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क भी हमें लगता है कि हालात जो हैं अब काबू से बाहर होने जा रहे हैं और अब इन पे शायद मुझे लगता है कि कंट्रोल पाना बहुत ही मुश्किल होगा हमारे अंदरूनी इदारों को भी और जो बैरून मुल्क जो बड़ी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हैं उनके मामलात भी कहीं मुझे लगता है कि शायद गड़बड़ होने लगे हैं। इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर हम आज अपना तज्जिया और तबसरा पेश करेंगे, उसी के अंदर ख़बर भी होगी। उम्मीद है कि आप इस आखिर तक इस चैनल की इस तज्जिए को ज़रूर देखेंगे और अपनी राय भी ज़रूर देंगे। कल जैसा कि मैंने आपको इस चैनल के ज़रिए बताया था कि कुछ बड़ी मुलाकातें हो रही हैं और बताया भी था कि किसी के कहने के ऊपर मुख्तलिफ लोग तो खैर बहरहाल आपको पता है कल से ख़बरें भरी पड़ी हैं, वीलॉग्स लोगों ने दबा के किए हैं और मुख्तलिफ बातें हो रही थी। लेकिन मैंने आपको कल अपने वीलॉग में तज्जिए के अंदर ख़बर दी थी कि कल जो गंडापुर की जो मुलाकात हुई थी वो किसी के कहने पे हुई थी। ये सब गलत बात है। लोग कह रहे हैं कि वो बहुत सारे जो हुकूमती तज्जिया निगार कह रहे हैं कि किसी ने नहीं भेजा था, खुद गए थे। नहीं, जो बात मैंने आपको बताई थी हकीकत वही है। इनके कहने ऊपर गए थे और इमरान खान को पैगाम भेजा गया था कि 24 मई का वो एहतजाज मुलतवी कर लें और बैठ के बात कर लें। जो कल मैंने चीज़ें बताई थी, बातें वही थी। नहीं देखा तो आप कल की वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। और मैंने कल ये वाज़ेह कह दिया था कि इमरान खान ने इस पर थोड़ी सी नीम रजामंदी ज़ाहिर की है, लेकिन कुछ शराइत भी उन्होंने दी हैं। और मैंने कहा था कि अगर ये शराइत अगर पूरी मान ली जाती हैं फिर तो मामला जो है आगे चलेंगे और हो सकता है कि बतदरीज, क्योंकि इमरान खान ने नीम रजामंदी ज़ाहिर की है तो बतदरीज आपको इसमें शायद हो सकता है इसके अंदर कोई नरमी आपको नज़र आएगी। लेकिन साथ में मैं आपको मुसलसल ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो मुक़्तदर हल्के हैं या इस्टेब्लिशमेंट है वो इस हवाले से दो हिस्सों में तकसीम है। एक हिस्सा वो है जो ये चाहता है कि मामलात को दुरुस्त किया जाए और इमरान खान के साथ बात की जाए और इनको अदलिया के ज़रिए फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए, यानी फेस सेविंग। कल मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, फेस सेविंग, यानी दोनों के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और इमरान खान के लिए भी। लेकिन एक वो तबका है इस्टेब्लिशमेंट का जिनके के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान है, क्योंकि वो चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का वो तबका जिनके साथ ये तीनों ग्रुप मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान के साथ कोई बात नहीं की जाए, ख्वाह मुल्क हमारा रियासत अगर दाव पे लगती है तो लग जाए। क्योंकि ये तीनों जमातें बशमूल मौलाना फजल रहमान, जरदारी और मियां नवाज शरीफ, इन तीनों को पता है कि अगर इमरान खान को हकीकी कोई अगर जो उनको अगर इंसाफ मिलता है, मैं रिलीव नहीं कहूँगा, ये इंसाफ है, क्योंकि इमरान खान पर सारे मुकदमे झूठे हैं। आज आपने देख लिया जो तोशाखाना 2 का जो आया है, और जस्टिस गुल हसन के रिमार्क आप देख लें, मुझे बात करने की जरूरत नहीं, टीवी पे देख लें जस्टिस गुल हसन ने कहा क्या है, तो आपको मेरी खबरों को खुद ही मेरी तमाम खबरों की आपको तस्दीक हो जाएगी, उसके रिमार्क्स आप देख लें। तो ये कहना गलत है कि रिलीफ नहीं है। अगर इनको ये खतरा है कि अगर इमरान खान को इंसाफ मिल गया तो इनकी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। डेट्स वाई वो जो है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के उस तबके के साथ जो कि आलमी एजेंडे के ऊपर इमरान खान को कॉर्नर करना चाहती है, इनकी जमात को तोड़ना चाहती है, वो सख्ती के साथ उनके साथ कारबंद है। तो ये लड़ाई जो है ना इस वक्त चल रही है, लेकिन ये सूरत हाल जो है ये इंतहाई ख़तरनाक अब होती जा रही है। आज आपने देखा कि वो 10-10 लाख के मुचलके के अवैध तोशाखाना 2 की ज़मानत हो गई, तो लोग तो सुबह शोर मचाना शुरू कर दिया था। मैं एक जगह था तो मुझे वहीं से मैसेज आना शुरू हो गया, इमरान खान साहब बाहर हैं। तो उनको मैंने जवाब दिया था इमरान खान साहब अभी फौरी तौर पर बाहर नहीं आ रहे, बतदरीज मामलात को देखा जाएगा, क्योंकि उन पर भी बहुत सारे भी उधर केसेस हैं। लेकिन ये है कि ये आप इसको, जैसा मैंने आज से 2 हफ्ते पहले कहा था कि शायद कुछ ठंडी हवा के कुछ झोंके, क्योंकि बातचीत चल रही है। और आज सुबह भी मतलब तक उनको 2.5-3 घंटे के करीब इमरान खान से दोबारा बातचीत हुई है। और उस बातचीत के अंदर एक चीज़ और भी आ गई है, इमरान खान ने इस बात की भी यकीन दहानी करा दी, ये भी हम आपको खबर दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर उनको इंसाफ मिलता है तो वो ये कह रहे हैं कि वो किसी के खिलाफ फौरी तौर पर कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी इनको बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि इमरान खान ने शायद आते ही हो सकता है कि बाहर आते इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, या अगर इलेक्शन में अगर हो जाता है कोई मामला तो उस पर भी इमरान खान ने कह दिया कि हम जो है मुल्क और कौम की और अपनी फ़ौज की सलामती चाहते हैं, हालात की बेहतरी चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। तो एक चीज़ तो ये जो है इस पर भी बात हो गई। और एक दो और मामला हैं, अभी वो काबिल वक्त मैं नहीं बताऊँगा,
کیونکہ وہ ذرا چیپ سی حرکت ہو جاتی ہے، معاملات کو خراب کرنے والی بات ہوتی ہے. ہو سکتا ہے مجھے شاید کچھ ویوز یا مل جائیں یا کوئی لائک شائک مل جائیں، لیکن اصل میں بنیادی طور پر ویوز اور لائک لینا میرا مقصد نہیں ہے. اب معاملہ جو ہے دیکھیے یہ کیوں، اب یہ جو دوسرا طبقہ ہے نا وہ تو ویسے ہی میں بتاؤں آپ کو کیوں پریشان ہے. وہ اس لیے پریشان ہے کہ اس وقت حقیقتاً میں اگر آپ دیکھیں تو دونوں تھک چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی تھک چکی ہے، اور عمران خان صاحب تو خیر نہیں، اس لیے اتنا ہو سکتا ہے عمران خان بھی تھک گئے ہوں، لیکن قوم جو ہے نا وہ ابھی تک شاید غالباً نہیں تھکی ہے، کیونکہ قوم میں ابھی جذبہ ہے. اور 24 مئی کے جو مئی کا میرے اصل میں کل بھی میرے منہ سے 24 مئی نکل گیا تھا، معافی چاہتا ہوں. اصل میں 9 مئی کا انہوں نے ایسا ایک ڈالا ہے نا ذہن کے اندر ہمارے، کہ وہ چلتے پھرتے جو نا مئی نظر آتا ہے، یعنی نومبر چل رہا ہے وہ بھی ہمیں مئی نظر آنے لگا. ایسا انہوں نے خوف ڈال دیا 9 مئی کا. تو وہ جو 24 نومبر کو جو ہو رہا ہے مطلب ہنگامی ایک ان کا جو احتجاج، جسے ساری دنیا کے اندر میں بتا رہا ہوں کہ ساری دنیا کے اندر یہ واحد پہلا پاکستان کا احتجاج ہوگا. اگر یہ ہو گیا تو جو ساری دنیا میں ہوگا، پورے یورپ میں ہوگا، پورے امریکہ میں ہوگا، کینیڈا میں ہوگا، ایون افریقہ کے اندر تک ہی ہو رہا ہے. افریقن کنٹری سے بھی مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ وہاں سے بھی جو ہے باقاعدہ ہوگا، اور یہاں سے بھی یورپ کے اندر بھی ہے پورا، جو ان کا سوئٹزرلینڈ کے اندر پورا چیپٹر ہے، پورا سارے یورپ کے جتنے چیپٹر ہیں وہ سب بڑے پیمانے پر بڑا زبردست احتجاج کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اندر اس وقت جو یورپین ایجنسیز بھی ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہی کہ کیا تماشا ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر، یہ پاکستانی کر کیا رہے ہیں، یہ کیوں مطلب ہمارے لیے پرابلم کریٹ کی جا رہی ہے، جب ان کو معلوم ہے کہ ساری قوم ان کے ساتھ موجود ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اتنے سارے لوگ پاکستان کے باہر ہیں. تو وہ کیا چاہتی ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ؟ کیا ہم پاکستانی کو سب کو نکال کے باہر کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا مطلب کوئی رویہ ان کی پوزیشن ٹائٹ کی جائے؟ تو یہ انتہائی خطرناک پوزیشن پہ جو ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ جو ہے نا یہ لے آئے ہیں. صورتحال جیسے میں نے آپ سے سٹارٹنگ میں کہا کہ حالات انتہائی زیادہ خراب ہو چکے ہیں، حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ آدھی سے زیادہ ریاست اس وقت شورش کا شکار ہے. کشمیر کا آپ کو پتا ہے، کشمیر کے حالات انتہائی زیادہ خراب ہیں. 3-4 دن ہو گیا پورا پاکستان کا میڈیا خاموش ہے. کشمیر کے اندر گزشتہ دنوں 6 یا 7 پولیس والوں کو اغوا کر لیا گیا، 7 یا 8 پولیس والوں کو اغوا کر لیا گیا. ان کا ابھی تک آج صبح تک مجھے کوئی کنفرم اطلاع نہیں ملی کہ وہ ملے ہیں کہ نہیں ملے. کشمیر کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں. اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہوں نے معاہدے کیے تھے، وہ آئی ایم ایف کے معاہدے وہ کشمیریوں پہ بھی لاگو کرنا چاہتے ہیں. بھئی کشمیر تو آزاد کشمیر ہے. کشمیر کا تو جب اقوام متحدہ میں پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل ہوگا، تو پھر آپ کیسے اس کو پاکستان کے جو قوانین کو وہاں پہ لا کے براہ راست امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ کیوں کشمیریوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے تحت ٹیکس دیں؟ آئی ایم ایف کا کوئی بھی آرڈر کشمیری کے اوپر میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا. تو اس بنیاد کے اوپر کشمیری کے اندر بڑی سخت جو ہے ریزسٹنس ہے. دوسرا اب وہاں پہ معاملہ پہنچ گیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے جو رائلٹیز کے معاملات ہیں وہ بھی حل کریں، کیونکہ مسلسل آپ دبا رہے ہیں. اور اب وہ وہاں سے کشمیر کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بھی انہوں نے بات کی. میں کشمیریوں کے تمام مطالبات کی میں حمایت کرتا ہوں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑی بدنیتی ہے. جو موجودہ سیٹ اپ جو آیا ہے نا پاکستان کا، جو حکومت آئی ہے، یہ حکومت بدنیتی کر رہی ہے. یہ کشمیر کے ساتھ بھی وہی کام کرنا چاہتی ہے جو انہوں نے ریاست بھاولپور کے ساتھ کیا تھا. ریاست بھاولپور جو تھی وہ پاکستان کے ساتھ نہیں آئی تھی، پاکستان کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں آئی تھی، نہ ان کو کوئی جہیز میں ملی تھی. جو بھاولپور کے جو نواب تھے وہ خود آئے تھے قائد اعظم کے پاس پاکستان کے آزاد ہونے کے 1.5 مہینے بعد، 1.5 یا 2 مہینے بعد آیا. انہوں نے قائد اعظم سے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کے لیے پاکستان کا بازو بننا چاہتے ہیں. جو کشمیریوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستان کا بازو بننا چاہتے ہیں. تو کیا آپ نے اس ایوب خان کے بعد جو ساری جو ہماری جو حکومت کی کرتا دھرتا ہے، کیا کیا انہوں نے بھاولپور کے ساتھ؟ جو بھاولپور صوبہ علیحدہ تھا اس کو اٹھا کے چھین کے انہوں نے تخت لاہور کے ذریعے کے ماتحت کر دیا. بھاولپور کا صوبہ انہوں نے چھین لیا، اور ساتھ میں اتنی بڑی مدد انہوں نے کی تھی نواب آف بھاولپور نے. کیا ان کو صلاح دیا گیا؟ ان کی باقاعدہ فوج تھی، اچھی خاصی بڑی فوج تھی، کئی ہزار کے اوپر مشتمل فوج تھی، جو انہوں نے اپنی فوج پاکستان آرمی کے اندر انہوں نے ضم کر دی. کدھر ہے بھاولپور کا کوٹا؟ کہاں ہے بھاولپور؟ جو مہاجر آئے تھے ان کا کوٹا کدھر ہے؟ کوئی مجھے بتائے نا. پنجاب ریجمنٹ، سندھ ریجمنٹ، بلوچ ریجمنٹ، فلاں ریجمنٹ، بھاولپور ریجمنٹ کدھر ہے؟ تو جس طرح سے آپ نے بھاولپور کو کھایا ہے، جس طرح آپ نے ان کی 40-45 یا برانچز تھیں وہ سب آپ کھا گئے، سب کچھ فنا فلہ کر دیا. تو آپ یہی کام کشمیر کے ساتھ کرنا چاہتی ہے یہ حکومت؟ تو کشمیری تو اس چیز کو کبھی نہیں مانیں گے. کشمیریوں نے دیکھ لیا کہ کیا کچھ آپ نے بھاولپور کے ساتھ کیا ہے، اور آزاد کشمیر والے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، کیا کر رہی ہیں ہماری سیاسی جماعتیں، کتنے وہ کشمیر کے ساتھ سنسیئر ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کشمیری. تو ادھر کشمیر کے ساتھ بھی حالات بہت خراب ہیں. بنوں کے اندر آپ دیکھیں کیا ہوا ہے.
بنو کے اندر کر ہمارے جو ہے مطلب 12 ہمارے جو ہے نوجوان شہید ہو گئے ہیں بیچارے. ہم سمجھ میں نہیں آتا میری کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں. اور ہم جو ہے صبح صبح اٹھ کے بس ایک جملہ سن لیتے ہیں کہ دہشت گردوں کی کارروائیاں ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی. یقین کریے جملہ سن کے نا میرے کان پک چکے ہیں. ہمارے عزم کو کمزور نہیں کر سکتی لیکن ہم اپنی پالیسیاں نہیں درست کریں گے. ہمارے جوان شہید ہوتے رہے, ہم لاشیں اٹھاتے رہے, ہمارے نوجوان بچے جو ہے ہم دیکھتے رہے. میں بتا رہا ہوں جو اتنا دکھ ہوتا ہے یقین کرے, میں جب دیکھتا ہوں تو میں 2 دن تک میں ڈپریشن کا شکار رہتا ہوں کہ جو بچوں کو دیکھتا ہوں کتنے ینگ بچے ہیں اور کس طریقے سے وہ یہاں پہ اپنے ملک کی خاطر شہادتیں دے رہے ہیں, لیکن ہم اپنی پالیسیوں کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کشمیر کے اندر حالات خراب ہیں, بنو کے اندر حالات خراب ہیں, ادھر کیا کہتے ہیں وادی تیرہ کے اندر آپ دیکھیں وہاں کل ہمارے وہاں بھی فوجیوں کو شہید کیا گیا ہے. ادھر دوسری طرف آپ ہمارا کیا کہتے ہیں وہ دیکھیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, بلوچستان کا حال دیکھیں, ادھر BLA تیار کھڑی ہے, ادھر چلے آپ نے آپریشن کا اعلان کر دیا, چلو ٹھیک ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بلوچستان کے اندر حالات خراب ہیں, بنو میں حالات خراب ہیں, وادی تیرہ کے اندر حالات خراب ہیں, شمالی وزیرستان کے اندر حالات خراب ہیں, تو پھر اب پاکستان کے اندر آپ اندرونی طور پہ کیوں حالات خراب کرنے لگے ہیں؟ بھائی یہاں تو کم از کم حالات کو درست کر لیں. آپ بلوچستان میں آپریشن کریں, آپ سب جگہ آپریشن کریں, ہونا چاہیے آپریشن, ہم اس چیز کی حمایتی ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپریشن جب کرنا ہے, ملک دشمنوں کو جب پکڑنا ہے, تو سب سے پہلے بھائی عوام کو تو اعتماد میں لو. عوام کو تو آپ بدل کر رہے ہو. جب عوام کے ساتھ آپ دشمنی کریں گے, عوام کو بدل کریں گے, غلط پالیسیوں کے ذریعے عوام کو آپ دیوار سے لگائیں گے, تو پھر وہ تو نان اسٹیٹ ایکٹرز تو کھیلیں گے نا کہ یہ. اگر آپ میرا ویلاگ اگر دیکھتے ہو ایمانداری سے, آپ کو پتا ہے میں تقریباً آج سے 4 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اگر یہ اپنے قبلے کو درست نہیں کیا اور حالات یہ رکھے, تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو موقع ملے گا. 4 مہینے 5 مہینے پہلے میری پوری ویڈیوز اٹھا کے آپ دیکھ لیں, کنٹینیو میں کہتا رہا ہوں, اور آج دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. نان اسٹیٹ ایکٹر کتنے متحرک ہو چکے ہیں, اور ہم صرف بیان دیتے رہتے ہیں کہ ہمارے عزم کو کمزور. بھائی ہمیں آپ کے عزم کی کمزوری نہیں چاہیے, ہمیں اب یہ چاہیے کہ آپ اپنی پالیسی کو بدلیں. جو ہمارے 3-4 جو بڑے لوگ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے, وہ اللہ کے واسطے جو ہے قوم پہ رحم کریں, اللہ تعالیٰ کا خوف محسوس کر اپنے دلوں کے اندر اپنی پالیسی کو ریوائز کریں, معاملات کو درست کریں. یہ آج صحیح ہو سکتا ہے اگر آپ معاملات کو آج درست کر لیں. یہ اگر جو چل رہی ہے بات چیت, تو میری ان سے یہی گزارش ہوگی کہ اس بات چیت کو سیریس لیں اور اس کو معاملات کو آگے چلائیں تاکہ حالات جو ہے نا بہتر ہوں. ورنہ ادروائز پاکستان کے لیے آگے آنے والے دنوں میں بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں. تو یہ تو پاکستان کے اندر کی صورتحال ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. بہرحال ابھی یہ ہے کہ فوری طور پہ عمران خان کی, میں نے پہلے کہا تھا کہ شاید رہائی نہیں ہوگی, لیکن امید یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ درست ہے اور یہ معاملہ اگر چل پڑے تو بتدریج میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی طرف راہ ہموار ہوگی اور ہونی چاہیے. میں حمایت کرتا ہوں اس بات کی. ٹھیک ہے 9 مئی ہوا 10 مئی ہوا مجھے نہیں پتا, ہر چیز پہ بات کی جا سکتی ہے. ریاست جو ہوتی ہے نا, ریاست کو کہتے ہیں نا ماں کی طرح. تو ریاست کا مالک کون ہے؟ ریاست کے مالک جو ہے عوام ہے. تو جو مالکان ہے اور عوام ہے, یہ ایک کنبہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے آپس میں, ایک جسے کہتے ہیں ایک جوائنٹ ہوتا ہے. اگر کسی کے ساتھ غلطی ہوئی تو آپس میں بیٹھ کے بات کیا جا سکتا ہے. اگر کہیں حملے ہوئے ہیں, کوئی ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا, بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. کہا جا سکتا ہے کہ اب ہو گیا, آئندہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا آپ نے دیکھ لیا کتنا نقصان ہوا ہے, ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا. لیکن اس میں آپ کو خود سنسیئر ہونا پڑے گا. لیکن اگر آپ ہائبرڈ والے معاملے چلائیں گے تو پھر یہ نہیں چلے گا. اب کمال یہ بات ہے کہ پاکستان کے اندر, پاکستان وہ ہمارا کرکٹ ٹیم وہ کہتے ہیں اپنا محسن نقوی صاحب, اس کا بھی کوئی پتہ نہیں دین ایمان کا, کبھی شمال میں ہوتا ہے کبھی جنوب میں ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہائبرڈ نظام جو ہے نا کرکٹ کا نہیں ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے. بھائی تم ہائبرڈ نظام نہیں ایکسیپٹ کرتے کرکٹ میں, تو جمہوریت میں ہائبرڈ نظام کیوں چلوا رہے ہو؟ عدلیہ کے اندر ہائبرڈ, وہ تمہارا وہ بیٹھ کے وزیر کیا تھا خاجی, میں خاجی کہتا ہوں, خواجہ کہنا بھی توہین ہے خواجاؤں کی, خواجی کہہ رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے کہ ہائبرڈ نظام بہت اچھا ہوتا ہے, عدلیہ کو بھی ہائبرڈ نظام کے ذریعے چلانا چاہیے. تو بھائی ادھر بھی ہائبرڈ نظام چلا رہے ہو, جمہوریت میں بھی ہائبرڈ نظام چلا رہے ہو, تو پھر کرکٹ میں بھی ہائبرڈ نظام پہ آ جاؤ نا. کرکٹ میں ہم نہیں مانیں گے. تو یہ دوہری جو ہے نا پالیسیاں جو ہے نا ہمارے موجودہ جو حکومت کی ہے, یہ ٹھیک نہیں. ان کو آپ درست کریں ورنہ یہ ریاست کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوں گی پالیسیاں. آدھی سے زیادہ ریاست جیسے میں نے بتایا کہ شورش کا شکار ہو چکی ہے. اس معاملات کو درست کریں ورنہ حالات خراب ہوں گے. دوسری جانب یہی صورتحال کچھ میں نے بین الاقوامی بتائی تھی کہ بائیڈن صاحب نے جاتے تھے, میں نے 4 دن پہلے کہا تھا کہ بائیڈن صاحب نے جاتے تھے کو تیلی لگا دی ہے. تیلی ادھر بھی لگائی ہے زیلنسکی کو, اور لگتا ہے تیلی کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی لگا گئے. وہ مجھے میرا خیال ہے اس کی میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے, لیکن اڑتی کچھ خبریں بھی ہیں لیکن مصدقہ نہیں ہے. کیونکہ ادھر بھی آپ دیکھیں کہ وہ زیلنسکی کو انہوں نے لانگ رینج میزائل انہوں نے جاتے تھے دے دی اور ساتھ میں اجازت دے دی تھی. اور انہوں نے جناب وہ اب یہی ہوا کہ کل رات جو ہے گزشتہ رات انہوں نے وہ میزائل چلا دیے, 6 میزائل چلائے جا کے روس کے اندر کریں, 4 تو انٹرسپٹ ہو گئے. اور
دو نے نقصان پہنچایا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد آپ کو پتہ ہے کہ زیلنسکی نے جب یہ حرکت کی تو روس نے فوراً کہہ دیا کہ میں اب نیوکلیر حملہ کروں گا. وہ پہلے پیوٹن کہہ دیا تھا، وہ بالکل تیار تھے. صرف 2 گھنٹے کے اندر جو ہے نا اس کی جوابی کارروائی یوکرائن پہ ہو سکتی تھی اور نیوکلیر ہونی تھی. لیکن فوری طور پر صدر چین کے جو صدر ہیں انہوں نے پیوٹن کو فون کیا. ظاہر دوستی ہے ان کو سمجھایا کہ آپ تھوڑا سا ٹھہر جائیں. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملات کو کس طرح کنٹرول کیا جائے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے بائیڈن انتظامیہ، کیونکہ عمران خان، یہ جو ٹرمپ صاحب نے کوئی عمران خان کی طرح کچھ بہت ساری پالیسیاں جس طرح بہت وقت سے پہلے کہہ دی تھیں، تو اسی طرح شاید ٹرمپ نے بھی وقت سے پہلے بہت ساری چیزیں بتا دیں، جس کی وجہ سے جو بڑے پیمانے پہ انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ میں اکھاڑ پھاڑ کیے، تو اسٹیبلشمنٹ کو شاید اپنا غالباً خطرہ نظر آ گیا اور وہ فوری طور پر جناب دوبارہ بائیڈن کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسے معاملات کر دی جائیں کہ جس کی وجہ سے شاید ٹرمپ کے لیے جو نا آگے بڑی مشکلات ہوں. تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے. مطلب اپنے اقتدار کو طول دینے کی خاطر یا اپنے معاملات کو طول دینے کی خاطر پوری ریاست کو، کیونکہ امریکہ کا معاملہ ریاست کو تو نہیں ہے. امریکہ اگر یہ حرکتیں اگر کرتا ہے وہ تو امریکہ سپر پاور ہے، ساری دنیا کا امن جو ہے اس کے اندر خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو یہ ایک انتہائی ایک خطرناک صورتحال ہے. اور لیکن بہرحال ابھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ پیوٹن جو ہے اب وہ حملہ ضرور کریں گے. کب کرتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن انہیں یوکرائن پہ حملہ ضرور کرنا ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ چین کی اور برطانیہ کی ادھر مشقیں شروع ہو گئی ہیں، اور وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ برطانیہ بھی کہیں اس چکر میں ہے کہ وہ حوصلہ افزائی کر رہا ہے. برطانیہ، امریکہ اور فرانس کہ حملہ ہو، اگر خدا نہ خواستہ یہ حملہ اگر ہو گیا یوکرائن کے اوپر، تو آپ سمجھیں یہ معاملہ پھر اگر نیوکلیر حملہ ہو گیا، یوکرائن آلریڈی ہے، یوکرائن پہ تو حملے ہو رہے ہیں، لیکن اگر وہاں پر نیوکلیر حملہ ہو گیا تو اس کے اثرات جو ہے پورے یورپ تک آئیں گے اور یہ معاملہ پھر آگے بڑھے گا. کیونکہ پیوٹن جو ہے یوکرائن پہ حملہ کرنے کے فوراً بعد وہ نیٹو کو اور دوسری اٹلانٹک جو ریاستیں ان کے اوپر بھی حملہ کریں گے، کنفرم ہے خبر. تو ظاہر سی بات ہے جب ایسا ہوگا تو پھر یورپ کے اوپر بہت بڑے اثرات پڑیں گے. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کرے معاملات نہ ہو، ورنہ جیسے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے اندر اور ساری دنیا کے اندر حالات انتہائی خراب ہونے جا رہے ہیں. آنے والا ہفتہ جو ہے اس حوالے سے انتہائی اہم ہوگا. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.